बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह और आज ये स्पेशल प्रोग्राम है 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से आप सभी देखने सुनने वालों को, हाज़रीन को, नाज़रीन को मेरी जानिब से खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है और बल्कि आज तो वो ख़ास दिन है जिस दिन का इंतज़ार हम वो लोग जो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत करते हैं, बहुत सारे दिनों तक और तकरीबन साल तक इस दिन का इंतज़ार करते हैं और इसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, अहले इस्लाम इसका बहुत एहतमाम करते हैं, मोहब्बत और अक़ीदत के नजराना जो है वो पेश करते हैं। उसी निस्बत से हमने भी अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। मेहमानान गिरामी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले आपका तारुफ़ करवा देते हैं। आपा सरवत अस्करी साहिबा से स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद करेंगे आप आपको। बहुत शुक्रिया सर। और साथ हमारे मौजूद हैं नात खां सना काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे आपको भी। और हिना हबीबा, ठीक नाम लिया मैंने? अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। आप तीनों को बहुत बहुत खुश आमदीद और एक बार फिर 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद आप सभी को। आपसे मैं शुरू करूँगी, पूछूँगी आपसे पहले ये कि 12 रबीउल अव्वल हम अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी अक़ल और समझ के मुताबिक, क्योंकि हम तो कम अक़ल हैं, हमें इतना कुछ नहीं पता, हमारे यहाँ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के घरों में इसका एहतमाम होता है, कुरान ख़ानी का एहतमाम होता है और पूरा महीने ये सिलसिला चलता है। ये ख़ास दिन जो है 12 रबीउल अव्वल का जब आता है उस दिन ज़ाहिर एहतमाम का सिलसिला और होता है। लेकिन और क्या क्या इसकी फ़जीलत, अहमियत और क्या क्या असल में इसका, कहते हैं ना 12 रबीउल अव्वल की रूह क्या है, अगर मैं इस तरह से आपसे पूछूँ तो फिर इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। परवरदिगार आलम हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और रब्बुल आलमीन हम सबको बहुत सारी खुशियाँ भी एक साथ दिखाए। और ये परवरदिगार आलम का लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि हमने एक मरतबा फिर रबीउल अव्वल का माह मुबारक देखा। और ना सिर्फ कि हम इस महीने में शरीक हैं बल्कि हम तमाम तर खुशियाँ आलम इस्लाम तक पहुँचा रहे हैं। और दिल ने चाहा कि करूँ शान मोहम्मद को रक़म, दिल ने चाहा कि करूँ शान मोहम्मद को रक़म, फ़िक्र मजहूल हुई गिर पड़ा हाथों से कलम। कौन कर सकता है तौसीफ़ शहंशाह उमम, और क़ाब क़ौसैन की मंजिल पे गए जिसके कदम, जिसको अल्लाह ने कौनैन की शाही दे दी, संगरेज़ों ने नबूवत की गवाही दे दी। हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कि वो नबी मुकर्रम के जिनका शहर विलादत खुदा वहदहु ला शरीक की कसम ला अक़समु बिहाज़ल बलद, जिनको कभी कुरान में यासीन कहा गया, जिनको कभी कुरान में ताहा कहा गया, जिनको कभी मुदस्सिर कहकर मुखातिब किया गया, जिनको कभी मुज़म्मिल कहकर मुखातिब किया गया, जिनको कभी बशीर और नज़ीर कहकर मुखातिब किया गया, जिनको कभी सिराज मुनीर कहकर मुखातिब किया गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम माह रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे भी और उम्मत मुस्लिमा से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम मखसूस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर उम्र नूह मिल जाए, उम्र मिल जाए तो वो तमाम हो जाए, और बल्कि उम्र नूह मिल जाए वो भी तमाम हो जाए। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा जैसी ईदें भी उसके सामने हेश नज़र आती है। यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में तशरीफ़ ना लाते तो अहकामात ना आते, और जब अहकामात ना आते तो ईद उल फित्र ना आती, ईद उल अज़हा ना आती। तो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सबको एहतमाम और इंतज़ाम करना चाहिए। और मैं बहुत सारे अफराद से ये कहना चाहती हूँ कि हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जी इतना एहतमाम करना पड़ेगा और लोगों को बुलाना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि कुछ ना कीजिए, सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए, मगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न महफ़िल मिलाद ज़रूर मनाइए। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हम सब के लिए बाइस रुश्द हिदायत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हम इस तरह से किया करते हैं कि जिस तरह से करने का हक़ हासिल होता है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ एक दुनिया में तशरीफ़ लाए, और जब तशरीफ़ लाए रिवायत ये कहती है कि हज़रत आमिना बिनते वहब
آپ کی گود میں یہ یتیم عبداللہ کا چاند چمکا. اور روایت ہی کہتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ان کی دنیا میں آنے سے پہلے تشریف لے جا چکے تھے, اور حضرت آمنہ جو کہ حمل سے تھیں. اور میں اس موقع پر خصوصی تذکرہ کرنا چاہتی ہوں حضرت عبد المطلب کی زوجہ حضرت عبداللہ کی والدہ گرامی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جن کا نام فاطمہ بنت عمر تاریخ میں بتایا گیا. اور کتنی باسعادت وہ خاتون تھی کہ بیٹا جوان رانہ دنیا سے رخصت ہو گیا, مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی زہرا جمال بہو کو گلے سے لگایا, اور نہ صرف یہ کہ اس کو تسلی دیتی رہی, اس کو تشفی دیتی رہی, بلکہ روایت ہی کہتی کہ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ ہو گئی تب تک وہ سینے سے لگائی رہیں حضرت آمنہ بنت وہب کو. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایسا نور حویدہ ہوا کہ جس سے شام کے محلات صاف نظر آنے لگے, اور قیصر و کسریٰ کے کنگورے لرز چکے ساوا کی وہ نہر جو کہ عرصے سے خشک ہو چکی تھی وہاں پر پانی جاری ہو گیا, اور ہمیں ایسے معجزات کا ظہور نظر آیا کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت تمام کائنات کے واسطے معجز نما ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ آپا, بہت اچھے انداز میں آپ نے جو ہے وہ بیان کیا. اور بالکل صحیح آپ نے جو بات کی تھی کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی عید یہی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ عید کیا ہے, رمضان کیا ہے, اسلام کیا ہے, اس کی اصل روح کیا ہے, یہ ہم جان ہی سکے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد. اور آج اسی خوشی کو ہم اور آپ مل کر ہم اپنے پلیٹ فارم سے میٹرو ون نیوز کے اس مارننگ شو کے پلیٹ فارم سے منا رہے ہیں. درخواست کریں گے ثنا کاشف سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا ہے, بگڑی بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد. یا محمد مصطفیٰ, 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 یا محمد مصطفیٰ. ہے ثنائے لب اکبر یا محمد مصطفیٰ, ہے ثنائے لب اکبر یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ. آپ قادر ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ, آپ قادر ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ, آپ قادر ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ. حشر تک دیکھوں یہ منظر یا محمد مصطفیٰ, حشر تک دیکھوں یہ منظر یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ. حسن آئینہ کہوں یا آپ کو عکس جمال, حسن آئینہ کہوں یا آپ کو عکس جمال, حسن آئینہ کہوں یا آپ کو عکس جمال. دونوں عالم ہیں برابر یا محمد مصطفیٰ, دونوں عالم ہیں برابر یا محمد مصطفیٰ, 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 یا محمد مصطفیٰ.
ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب ذرا ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کرتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرنا اور یہ تحفہ پیش کرنا ربیع الاول میں، کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ سب سے پہلے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پہ بات کر رہے ہیں کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورے جہان میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور حضرت عبد المطلب جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم تھے، تو وہ بڑے سردار تھے، سردار قریش تھے، تو ان کے لیے خانہ کعبہ میں ایک مسند بچھائی جاتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ کم سن تھے، مگر وہ آ جاتے تھے آقا حضرت عبد المطلب کی علیہ السلام کی مسند پر، اور حضرت عبد المطلب کی مسند پر اجازت نہیں تھی کہ کوئی بچہ بیٹھ سکتا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کس قدر پیار کیا کرتے تھے اور کس قدر محبت اور شفقت کا سلوک کیا کرتے تھے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مسند پر بیٹھا کرتے تھے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کھیلا بھی کرتے تھے۔ تو ہمیں بڑی خوبصورت روایات ملتی ہیں، اور جو شام کا پہلا سفر حضرت عبد المطلب کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمسن عالم کمسنی میں جب شام کے سفر پر روانہ ہوئے تو بحیرہ راہب راستے میں ملا، اور اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ تمہارا یہ جو فرزند ہے یہ بڑا برگزیدہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ فرزند ہے، میں اس کے چہرے پر وہ چمک دیکھ رہا ہوں، اس کے آنکھوں میں وہ نور دیکھ رہا ہوں کہ جس کی بنا پر یہ پوری دنیا پر بادشاہت کرے گا، یہ پوری دنیا کا فاتح بنے گا۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے 2 سفر کیے ہیں، جس میں سے پہلا سفر بچپن میں حضرت عبد المطلب کے ساتھ، اور دوسرا سفر جوانی میں آپ نے کیا، جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کا سامان تجارت لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور سامان تجارت وہاں پر فروخت کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ منافع لے کر واپس آئے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے، ایک بار پھر سے آپ کو مبارکباد دیں گے، اور آپا جو ہے ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کر رہی تھی، اس کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ یہاں وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس سارے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں، جہاں ہم ماہ ربیع الاول کا اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں اپنی جانب سے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جا رہی ہے، اور ابھی ہمیں جوائن کر لیا حجاب فاطمہ نے۔ سب سے پہلے آپ کو کریں گے جی خوش آمدید، مبارک ہو آپ کو بھی 12 ربیع الاول، بہت بہت ٹھیک ہے جی۔ اور اب ہنا بیبا آپ سے گزارش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو آکاش دے رب کو روشنی غار ہیرا کی مل گئی پردہ شب کو روشنی غار ہیرا کی مل گئی پردہ
شب کو بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے رات کو رات نہ کہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہاشمی و مطلبی ہے فخر امی و بھی ہے آپ ہی حق کے نبی ہے دافع تیرا شبی ہے آج ہے حکم سحر کیوں رونق نجم سحر کیوں گفتہ شب نہیں رہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور آپ اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیانہ فرما رہی تھی، میں چاہ رہی ہوں وہیں سے آپ کنٹینیو کریں جہاں ہم نے سلسلہ بھی توڑا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو شام کا دوسرا سفر تھا، میں اس کے متعلق تذکرہ کر رہی تھی ٹھیک ہے۔ کہ جو شام کا دوسرا سفر تھا وہ آپ ام المومنین ملیکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر گئے تھے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے کافروں اور مشرکوں سے صداقت اور امانت کی سند حاصل کر لی تھی، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ جو ملیکۃ العرب کی سند پر فائز ہوں اور حضرت خدیجہ کے کانوں میں یہ باتیں نہ پڑیں۔ اچھا، اس زمانے میں تاجروں کا طریقہ یہ تھا کہ بڑے بڑے بازار لگتے تھے، عکاس وغیرہ، اور وہاں پر جس کو بھیجا جاتا تھا مال تجارت لے کر، تو وہ اپنا بھی کچھ سامان تجارت لے جایا کرتا تھا اور آگے اپنا تجارت کا سامان سجا لیا کرتا تھا، اور پیچھے جو بھیجا کرتا تھا اس کا سامان تجارت سجا لیا کرتا تھا۔ لہٰذا اب جب خریدار آیا کرتا تھا پہلے آگے کا سامان خریدا کرتا تھا، اس کے بعد پیچھے کا سامان۔ تو حضرت خدیجہ گو کہ عورت تھیں، وہ کسی قافلے کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، لیکن کیونکہ حضرت خدیجہ نے مکے کی سرزمین پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بہت زیادہ سن رکھی تھیں کہ وہ یتیم عبداللہ جو کہ کافروں اور مشرکوں سے صداقت اور امانت کی سند حاصل کر رہا ہے، حضرت خدیجہ نے عقد کا پیغام اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے بھجوایا۔ لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں گی کہ روایت یہ کہتی ہے کہ پہلے وہ جو سامان تجارت لے کر گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ہمراہ کر دیا، کہا کہ میسرہ دیکھتے جائیں راستے میں جو کچھ نظر آئے وہ مجھے بتانا۔ اب جب وہ مال تجارتی قافلہ واپس آیا تو بہت کچھ مالی منافع ساتھ لایا، اتنا مالی منافع تھا کہ اہل مکہ کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں، چکا چوند ہو گئیں، اور ساتھ میں میسرہ کی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے لے کر آیا۔ میسرہ نے کہا کہ آقا زادی میں دیکھا کرتا تھا کہ نوجوان جب چلا کرتا تو اس کے سر کے اوپر بادل سایہ فگن رہتے تھے، اور کہا کہ آقا زادی میں یہ بھی دیکھا کرتا تھا کہ جب یہ نوجوان چاہتا تھا کہ کسی درخت کے نیچے آرام کر لے تو درخت کی شاخیں مجتمع ہو جایا کرتی تھی، وہ اس کے اوپر سایہ کر لیا کرتی تھی۔ آقا زادی میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ نوجوان چاہتا تھا کہ کسی درخت سے پھل اتار لے تو وہ شاخیں نیچے آ جایا کرتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل اتار لیا کرتے تھے۔ میسرہ نے کہا کہ اتنا 14ویں کے چاند کے مانند دمکتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کہ وہ کہتا ہے کہ ہم رات میں اپنا کوئی بھی سامان سوئی تک ڈھونڈ لیا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے۔ تو حضرت یہ وہ باتیں تھی کہ جو خدیجہ کے دل میں معرفت کی شمع روشن ہوئی، مگر صرف میسرہ کی زبانی نہیں سنا بلکہ خدیجہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے کہ جب شام کا دوسرا تجارتی قافلہ، جب شام کا پہلا تجارتی قافلہ
और शाम का दूसरा सफ़र था। तो रिवायत ये कहती है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के करीब पहुँचे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसरा से कहा कि तुम और ये तिजारती काफ़िला ज़रा सा पीछे रहो और मैं अकेले मक्के में दाखिल होता हूँ। उस वक्त खदीजा अपने मकान के बालाई मंजिल पे खड़ी हुई थी और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल मक्का हुए तो खदीजा ने देखा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर अक़दस पर दो फरिश्ते साया फ़िकन हैं। सुभान अल्लाह। अब हज़रत खदीजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकान के करीब आए तो हज़रत खदीजा ने फरमाया, कहा कि आप एक मरतबा फिर से दोबारा मक्के में दाखिल हो। और दोबारा से जब मक्के में हुज़ूर नबी करीम दाखिल हुए तो खदीजा ने देखा कि अभी भी दो फरिश्ते उनके ऊपर साया कर रहे हैं। तो खदीजा ने अपने चचाज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफल से मशवरा किया और वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि मैंने अंबिया मासबकी किताबों में पढ़ा है कि इसी अरब की सरजमीन पर आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और जो तुम निशानियां बता रही हो सकता है कि वो नबी करीम हो, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो अब वरक़ा बिन नौफल की भी गवाही मिल गई और उसके बाद खदीजा ने अपनी सहरी नफीसा को भेजा, कहा कि अक़द का पैगाम भिजवाया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अक़द का पैगाम मंजूर कर लिया गया। और जब वक्त मुकर्ररा आया, तारीख़ मुकर्ररा आई तो हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे की बारात लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलिकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, भी उम्मुल मोमिनीन बनी नहीं है लेकिन बनने वाली हैं, खदीजतुल कुबरा के घर में पहुँचे और वहाँ पर जहाँ पे कि खदीजा अपने दूल्हा का इंतज़ार कर रही थी तो ये अजीम तरीन नक्ता कि जिसकी शादमानी फर्श पर भी मनाई जा रही थी और अर्श पर भी खुशियां मनाई जा रही थी। फर्श भी सजाया जा रहा था और अर्श भी सजाया जा रहा था, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बनकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुल्हन ब्याह कर लाने वाले हैं। और जब खदीजतुल कुबरा दुल्हन बनकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई तो कायनात का वो अजीम घर तश्कील पाया कि जिस घर से नबूवत चली, जिस घर से रिसालत चली, जिस घर से हिदायत चली, जिस घर से शरीयत चली और एक दो दिन के वास्ते नहीं बल्कि क़यामत तक के वास्ते चली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब मैं गुजारिश करूँगी हिजाब फातिमा आपसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, सज गए आका की महफिल को सजाने वाले और मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले, मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले और तुझको सदलाख मुबारक हो हलीमा दाई कि तुझको सदलाख मुबारक हो हलीमा दाई के आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले, आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले और आमिना पाक तेरा चांद मुबारक तुझको के आमिना पाक तेरा चांद मुबारक तुझको और हो तेरे चांद पे कुर्बान ज़माने
والے ہو تیرے چاند پہ قربان زمانے والے. اور دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا کہ دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا کہ آ گئے چاند کو قدموں میں بلانے والے. آ گئے چاند کو قدموں میں بلانے والے کہ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آپ کی طرف آ جاتے ہیں، ہم چاہیں گے وہیں سے کنٹینیو کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانب قربان ہو جائے. عشق دم جبریل، عشق دم مصطفیٰ اور عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. یعنی جتنی محبتیں ہیں، جتنی چاہتیں ہیں، جتنا عشق ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ ہے. اور ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. اور کیونکہ مستشقرین نے دیکھا کہ مسلمان جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جان کو قربان کیا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو مسلمان آگے بڑھ کر اس وضو کا پانی اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے اور اس میں سبقت کیا کرتے تھے. تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ آقا 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے اور اس کے بعد 23 برس کی مختصر مدت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری. ارسلہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی پر 1 سال کی ذمہ داری ہو تو گویا کہ اس نے 1 ہفتہ یا 1 مہینہ کام کر لیا. اگر کسی پر 1.5 سال کی 2 سال کی ذمہ داری ہے تو اس نے اس سے زیادہ کچھ کام کر لیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو قیامت تک کی ذمہ داری ہے اور قیامت تک آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے رہیں گے. اور صرف 23 برس کی مختصر مدت اور 23 برس کی مختصر مدت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر احکامات بھی آ رہے ہیں، قرآن مجید کا نزول بھی ہو رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نجی زندگی بھی ہے، خانگی زندگی بھی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر ممالک سے جو وفود آ رہے ہیں ان سے بھی ملاقات کرنی ہے. ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد کاموں کا ہجوم ہے، مگر پروردگار عالم نے اتنی برکت عطا فرمائی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آج تک جہاں جہاں پر اذان دی جا رہی ہے، جہاں جہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ باقی ہے، جہاں پر قرآن باقی ہے، جہاں پر شریعت موجود ہے، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈنکا بج رہا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظہور فرمایا مکے کی مقدس سرزمین پر تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر دنیا کے سامنے آئے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا گیا اور کفار و مشرکین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا. ایک بلند و بالا پہاڑ تھا کوہ ابو قبیس، جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک کثیر لشکر آنے والا ہے جو کہ قریب تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ اور وہ تمام کفار و تمام مشرکین یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ بے شک مصطفیٰ ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ سے زیادہ صادق اور امین کسی کو نہیں پایا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کفار و مشرکین سے صداقت سند کی لے رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بھی ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ زبان زد عام ہے.
یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو ماتاب کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور کھڑے ہوئے درخت کو بلاتے ہیں اور وہ درخت آتا ہے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگتے ہوئے جانور کو بلاتے ہیں اور وہ خدمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے اور آ کر رسالت کی گواہی دینے لگتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر پڑے ہوئے معمولی کنکروں پتھروں کو ہاتھ میں اٹھانے لگتے ہیں تو وہ پتھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے لگتے ہیں اور وہ کلام کرنے لگتے ہیں. تو اتنے معجزات تھے عرب کی سرزمین پر کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ثنا کاشف آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ. اے حلیمہ زمین ناز کرنے لگی، جھومتی جا رہی ہے تیری اونٹنی، اونٹنی پہ ہے سرکار صلی اللہ، ساری امت کے غمخوار صلی اللہ، ان کی آمد پہ چراغ ہوا. بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کریں گے آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں، جہاں پر ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں. 12 ربیع الاول کی نسبت سے یہ پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور بریک میں ہمیں ہنا طاہر نے اور ام حبیبہ نے دونوں نے جوائن کر لیا. السلام علیکم. آپ دونوں کو بہت بہت خوش آمدید اور ساتھ ہی ساتھ ربیع الاول 12 ربیع الاول کی مبارکباد. ام حبیبہ آپ سے پہلے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، اور درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر. مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے، بڑا مبارک ہے آج کا دن، بڑا مبارک ہے آج کا دن، رسول عالی مقام آئے، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے. جبی ادب سے جھکی ہے سب کی، ہے خوب آمد حبیب رب کی. جبی ادب سے جھکی ہے سب کی، ہے خوب آمد حبیب رب کی. جبی ادب سے جھکی ہے سب کی، ہے خوب آمد
آمد حبیب رب کی زمین چمکے نہ کیوں فلک کی زمین چمکے نہ کیوں فلک کی وہ بن کے حسن تمام آئے بڑا مبارک ہے آج کا دن بڑا مبارک ہے آج کا دن رسول عالی مقام آئے اور ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر درود ان پر سلام ان پر ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر درود ان پر سلام ان پر ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر درود ان پر سلام ان پر سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر پیمبروں کے امام آئے بڑا مبارک ہے آج کا دن بڑا مبارک ہے آج کا دن رسول عالی مقام آئے حضور آئے حضور آئے بڑا مبارک ہے آج کا دن رسول عالی مقام آئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. بڑا مبارک ہے آج کا دن رسول عالی مقام آئے. اور ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کو 12 ربیع الاول کی آج کے دن کی مبارکباد پیش کر دیں اور اب آپا کی طرف آ جاتے ہیں کہ مزید ہم چاہیں گے آپ سے بیان لیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جیسے کہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کریں محبت کریں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم تو اس کے مصداق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے یقیناً. اور پروردگار عالم اسی محبت کو جزو ایمان سمجھتا ہے بلکہ کل ایمان جانتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اتنی بڑی ایک ہمارے لیے چیز ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں کیونکہ مناجات کیا کرتے تھے پروردگار عالم سے وہی رب العالمین کیا کرتا تھا تو کلیم اسی لیے نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پروردگار عالم کی جانب سے وہی آئی کہا کہ اے موسیٰ فلاں محلے میں فلاں علاقے میں فلاں ایک شخص مر گیا ہے تم جا کر اس کی تجہیز و تکفین کر دو. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس علاقے میں پہنچے اس محلے میں پہنچے لوگوں سے معلوم کیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا. لوگوں نے کہا نہیں یہاں تو کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ واپس پلٹے کہا کہ نہیں پروردگار عالم وہاں تو کسی کا بھی انتقال نہیں ہوا. پروردگار عالم نے کہا نہیں موسیٰ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے تم جا کر دوبارہ پوچھو. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ دوبارہ پلٹے اور دوبارہ اسی محلے میں پہنچے اور جہاں پر رب العالمین نے ان کو فرمایا تھا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب وہاں پر پہنچے اور کہا کہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور میری طرف اللہ کا کی جانب سے وہی آئی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے. تو لوگوں کو یاد آئے کہ ہاں کل ایک شخص کا انتقال ہوا تھا مگر وہ اتنا گناہگار تھا اتنا فاسق و فاجر تھا کہ اس کی لاش کو ہم نے اٹھا کر کچرے دان پر پھینک دیا تھا. تو پروردگار عالم کی جانب سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس کی لاش کو اٹھا کر لائے اس کی تجہیز و تکفین کی. مگر ذہن میں سوال تھا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں کہ رب العالمین آخر اس شخص کو اتنی عزت ملی تو اس کی کیا وجہ ہے. تو کہا کہ اے موسیٰ جب اس شخص کے سامنے میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آ جایا کرتا تھا خود بخود درود پڑھا کرتا تھا. تو اس درود پاک کی وجہ سے اس کو خدا نے اتنی عظمت اور اتنا مرتبہ اور اتنا مقام عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ اور ہمیں ہمیشہ ہی جب بھی آپ آتی ہیں آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے اور آج بھی
جو محفل تھی اس حساب سے آپ نے جو بیان دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ ہی کہہ سکتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. بیک ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. اور مسکراتی صبح میں آج ہم 12 ربیع الاول کی نسبت سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں. عید میلاد النبی کا موقع ہے, ہر گھر میں رونق ہے, خوشیاں ہیں, اور جو اپنی جانب سے جیسا جیسا نذرانہ پیش کر سکتا ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو, سب کی عبادتوں کو قبول کرے. ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہی چھوٹی سی کاوش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ہمیں بریک میں جوائن کر لیا ہے مسز شاہ نے, جو کہ اسکالر ہیں. السلام علیکم, ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام. اللہ کی رحمت آپ پر اور تمام دیکھنے سننے والوں کا. جزاک اللہ, آمین ثم آمین. آپ کو خوش آمدید, اور ساتھ ہی ساتھ آج جو 12 ربیع الاول ہے اس کی بہت بہت مبارکباد. جزاک اللہ, تمام سننے والوں کو اس کی مبارکباد. تھینک یو سو ویری مچ. اب ہم آ جاتے ہیں جی آپ کی طرف. ہے نا حبیبہ, آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں, سرے آئینہ سنتے ہیں, بس دیوار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں. اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے, اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے, کہ میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر, کہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر, پکارو چاہے جتنی بار, وہ ہر بار سنتے ہیں, پکارو چاہے جتنی بار, وہ ہر بار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں. اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں, مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں, تو میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار